अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात जब होती है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, कभी हम सुनते हैं अचानक फ्लैश फ्लड्स आ गए, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया, ज़लज़ले आ रहे हैं, हीट वेव आ रही है। ये जितने भी कुदरती आफात होती हैं या इमरजेंसीज़ होती हैं, मैन मेड इमरजेंसीज़ हो या नेचर की तरफ से लाई कोई आजमाइश हो, उसके बाद फौरी तौर पे तो एक होता है ना कि जी आप रेस्क्यू करें, चाहे ज़लज़ला है, चाहे सैलाब है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा आजमाइश वाला जो सिलसिला साथियों शुरू होता है वो है कि किस तरह से रिहैबिलिटेट करना है उन तमाम पॉपुलेशंस को जो बावजूद डिस्प्लेस हुई हों। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है वो ख़वातीन होते हैं, वल्नरेबल लोग होते हैं, यानी बुज़ुर्ग, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते, किसी माजूरी का शिकार हैं, देख नहीं सकते, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं। उड़ान जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की बाहमी काविश है, जो हर हफ्ते आप इसी चैनल पर इसी वक्त देखते हैं, इसमें आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि कुदरती आफात की सूरत में बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जा सकता है, ऐसी क्या पॉलिसीज़ अपनाई जाएं, ऐसे क्या रेगुलेशंस हों, ऐसे क्या तरीक़ाकार हों कि हम किसी भी कुदरती आफत की तैयारी तो करें, लेकिन ऐसे में हमारा फोकस शिफ्ट ना हो और वो बच्चे ही रहे। ऐसे में बात करने को हमारे साथ दो मेहमान आज मौजूद हैं। डॉक्टर साइमा शफीक जो कि वॉश स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान में। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू। और हमारे साथ कैसर हैं, कैसर नवाब, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यानी कुदरती आफात जो आती हैं ऐसे में हमने एज सिटीजन्स क्या करना है इसके माहिर हैं कैसर, और साथ ही साथ ये कॉलम निगार भी हैं और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे एक ऐसी नुमाइंदगी करते हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो दूर रस नताइज लेकर आए और हम अपने बच्चों को महफूज बना सकें ख़ास तौर पे। कैसर, वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, तो आप दोनों सारी बातें आप दोनों से ही करनी है, तो सबसे पहले तो बताएं कि ये जो चीज़ है कि बच्चे सबसे ज़्यादा, कैसर में बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हम 2005 के ज़लज़ले से लेकर आज तक ही देख रहे हैं कि चीज़ किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई आजमाइश आती रहती है। कैसे आप लोग एक्सपर्ट्स देखते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं और वो कैसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ये चीज़ें छोड़ जाती हैं बच्चों की नफ्सियात और शख्सियत पर? ये देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने आज के प्रोग्राम में छेड़ा है और आई थिंक इस पे बात करने की बहुत अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे बल्कि हर महफिल में, चाहे वो हुजरा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या दुकानदार में दुकान के सामने किसी और जगह पे आप बैठे हो। क्योंकि इस मुल्क की अगर आप पॉपुलेशन देखें पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो या नौजवान है या बच्चे हैं। बिल्कुल। तो उससे कोई भी आफात हो या कोई भी चीज़ का इम्पेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इस तबके पे होगा, इस नंबर की तादाद को अगर आप देखोगे। फिर उसके बाद अगर आप इस नंबर की तादाद का थोड़ा सा जब टेक्निकली आप देखते हो, तो ये वो एज के हिस्से में होते हैं कि ये हर चीज़ के लिए इतने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि ये उस अमल से गुजर रहे होते हैं कि या तो इन्होंने अपने मुस्तकबिल बनाना होता है, या वो मुस्तकबिल के ऐसे चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं कि वो जो प्रेजेंट होता है वो उसको इम्पेक्ट करता है उसकी फ्यूचर को। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल और सबसे ख़तरे वाली जो चीज़ है वही एक कुदरती आफात में से क्लाइमेट चेंज है। और इस क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो यही पॉपुलेशन के तबके के जो हिस्सा है इस पे होता है, और उसमें यूथ और चिल्ड्रन आते हैं और बढ़ भी रहे हैं, और हर साल 50-60 लाख नए बच्चे जो हमारी आबादी में शामिल हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो फिर ख़वातीन का है, आई मीन जो फीमेल पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन है, क्योंकि वो उस रेशो में ज़्यादा पड़ जाते हैं। अब वैसे भी मामलात यहाँ पे हमारे ऑलरेडी ख़वातीन के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं सोसाइटी में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वैसे भी मसाइल हैं, और उसमें फिर जब आप नौजवान होते हो, फिर आप बढ़ रहे होते हो, तो ये आपके साथ एक सस्टेनेबल मसला हो जाता है जो आपके साथ फॉरएवर रहता है।
اور یہ آپ کے ذہنی نشو و نما پہ بھی افیکٹ کرتا ہے, آپ کی باڈی گروتھ پہ, آپ کے مینٹل گروتھ پہ, آپ کی سوچ پہ, آپ کی ہر چیز پہ وہ امپیکٹ کرتا ہے. اور یہ ہر چیز سوسائٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. آج کا بچہ جو ہے وہ کل کا مستقبل کہا جاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں آج کا بچہ آج کا ہی مستقبل ہے, اور وہ آج کا ہی یوتھ جو ہے وہ آج کا ہی لیڈر ہے. چونکہ اب دنیا میں وہ چیزیں چینج ہو گئی ہے جس میں ہم سوچتے تھے کہ ایک گرے ہیئر جو ہوگا وہ لیڈنگ پوائنٹ پہ ہوگا تو بچے فالو کرے گا. اب آپ نے میکسیمم کارپوریٹ سیکٹر میں جو جتنی بھی ترقی یافتہ کمپنیز ہے یا ادارے ہیں اس میں آپ نے ینگ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس نئے اور انوویٹیو سولوشنز ہیں, ان کے پاس نئے ایک جدید طریقے کے اور ایک سسٹینیبل سولوشنز ہے, ایک ماڈرن ٹیکنیکس کے اور ماڈرن دور کے, اور انہوں نے آج کے دور کو لیڈ کرنا ہے. اور تو آئی تھنک یہ جو آج کا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کچھ سننے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا. اور آف کورس آپ کی بھی ماشاءاللہ اتنی پروگرامز آپ کر چکے ہیں اور آپ کی اپنی اتنی ایکسپیرینس ہے کہ آپ سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. جو لسٹ ابھی آپ نے گنوائی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ جو ینگ لوگ اور ڈیسیژن میکرز, میرا خیال ہے کیسر خود بھی اسی لسٹ کا حصہ بھی ہیں. ان جیسے ہی برینز جو ہیں ہم نے انہیں فالو کرنا ہے. ہم نے تو جیسا کیسا پاکستان بنانا تھا بنا دیا ہے, اب یہ آپ کے ہاتھوں میں. میں پھر تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں توثیق اور کیسر نے جو بات کی کہ چلڈرن آر ایٹ دا سینٹر اسٹیج. یہ مین اسٹیج ہے کسی بھی چیز کو آگے لے کے چلنے کا. ایشو اور چیلنج اس وقت یہ ہے کہ جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, جو ایمرجنسیز آ رہی ہیں, وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہیں. اور جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم دو سٹیجز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا پورا ادراک ہونا کہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہم کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں, ہم تیار نہیں ہیں. سو یہ جو دو عمل ہیں نا, یہ دونوں عمل ان چیلنجز کو, ان معاملات کو زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں جو ایک انٹری پوائنٹ ہے یا ایک جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اویئر ہونا, معلومات کا موجود ہونا سوسائٹی میں ہر لیول پہ, تاکہ آپ زیادہ پریپیئرڈ ہو سکیں, آپ زیادہ یہ سمجھ سکیں کہ آپ نے کیا ایکشن لینے ہیں. دیکھیں حکومت ایک سطح پہ ایکشن لے گی, شاید ڈیولپمنٹ ادارے ایک سطح پہ ایکشن لیں گے, لیکن یہ کہ جب تک یہ ہول آف سوسائٹی اپروچ نہیں ہوگی جس میں ہر بندہ ذمہ داری بھی لے, اس تیاری کی, اس نالج کی, جو نالج شیئرنگ والے ہیں جنہوں نے معلومات پرووائڈ کرنی ہے وہ معلومات پرووائڈ کریں, لوگوں کو اویئر کریں اور تیار کریں. اور جو انڈیویجول لیول پہ ہے اس تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم نے وہ ایکشن کیا کرنے. موسٹ آف دی ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قدرتی آفت آئی, بھلے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہی ہے یا کسی اور وجہ سے آ رہی ہے, لیکن ہم اس میں ایز این وکٹم, ہماری سچویشن جو ہوتی ہے وہ ایک وکٹم کی ہوتی ہے جس میں ہم پھر ایکٹ نہیں کر پاتے. تو وہ جو ایکشن ہے نا اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ایسے میں یہ بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایز انڈیویجولز, اور اس وقت پی ٹی وی ہوم کے جتنے بھی ناظرین پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن جو بنیادی کیا کیا مسائل آتے ہیں, چاہے کسی طرح کی بھی پاپولیشن ڈسپلیسمنٹ ہو, آئی ڈی پیز کا ہم نے بہت عرصہ بہت بڑا مسئلہ دیکھا ہے اس ملک نے, پھر سیلاب کے بعد جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, یا سب سے زیادہ جو آپ واش اسپیشلسٹ ہیں, میرے خیال میں جو صاف پینے کا پانی ہے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان بن کے آتا ہے. میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا, شیلٹر, سیف شیلٹر سب سے پہلے آ جاتا ہے. پھر شیلٹر میں سب سے پہلے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہ ہے کہ سینیٹیشن کا ہونا, صاف پانی کا ہونا, پھر فوڈ سیکیورٹی, خوراک کا اویلیبل ہونا. یہ 2 سے 3 تو ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہ سیف شیلٹر کے ساتھ امیجیٹلی آپ کو ریکوائرڈ ہے. پھر اس کے بعد چیزیں ایوالو ہوتی جا رہی ہیں. آبویسلی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. پھر وہ جو خواتین ہیں جو ادھر ان بچوں کی جو پہلا جو کیئر ٹیکر ہے وہ خاتون ہے جو اس کو وہ کر رہی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون پریگننٹ ہو, اور اگر وہ پریگننٹ ہے اس کی خود ہیلتھ امپیکٹ ہو رہی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہو رہی ہے, اس کو خوراک اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑے چیلنج کی صورت میں نکل کے آئیں گی. اب جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں اس میں فلڈ یا یہ والی ایمرجنسی تو ایک وہ ہے, کچھ ایسی ایمرجنسیز بھی ہیں جو کہ سلولی سیٹ ان ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر فوری ایکشن نہیں لیتے ہیں. لائک ہیٹ ویوز آ رہی ہوتی ہیں, تو ہیٹ ویو کو ہم اس طرح کی ایمرجنسی تب سمجھتے ہیں جب ہیٹ ویوز میں ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, مورٹیلٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ہو رہی ہوتی ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایمرجنسی, لیکن اس سے پہلے کیا کیا سیٹ ان ہو چکا ہوا ہے وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. لائک
ہیٹ ویو سے پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ وومن یعنی وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پری میچور یعنی کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے گی، جس بچے نے 9 مہینے کا ٹائم ماں کے اس میں نہیں گزارا، پیٹ میں نہیں گزارا، جب وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا تو اس کی ولنریبلٹی اور انکریز ہو جائے گی، اس کے لیے مسائل کا اور ایک بڑا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ فزیکلی بچہ تیار نہیں ہے اس انوائرمنٹ کے لیے، پھر انوائرمنٹ اتنا ہارش ہے، تو یہ سارے چیلنجز ہیں جن کو یہ جو کمیونٹیز ہیں اس میں گراس روٹ لیول پہ انڈیویجول فیس کر رہے ہیں اور ہاؤس ہولڈ فیس کر رہے ہیں۔ کیسر، آپ نے 2005 کے زلزلے سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنی بھی قدرتی آفات آئیں، آپ نے اور آپ جیسے ینگسٹرز نے اس میں بہت پیش آپ رہے اور کام کیا۔ ڈاکٹر سائمہ نے جن چیلنجز کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ ذرا ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں کہ کیسے ایسی چیزیں شاید جو ہم اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ان چیلنجز کا اور ان زمینی حقائق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی کیا چیزیں آپ نے دیکھیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی اور کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی جو کہ شاید عام ناظرین کو اس کا علم نہ، بلکہ ہمیں خود بھی کچھ چیزوں کا نہیں آئیڈیا تھا۔ فار ایگزامپل یہ ہیٹ ویوز کا پریگننٹ وومن پہ امپیکٹ، پھر اس سے بچہ جو پیدا ہو جاتا ہے پری میچور، اور اس کا پھر نشو و نما، اور وہ پھر بڑھتا ہے سوسائٹی میں اور وہ اپنے ایج کے لوگوں سے کم ہی بڑھتا رہتا ہے۔ سو از ٹوٹلی ڈفرینٹ ایبلڈ پرسن ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو ذرا، چونکہ میں ٹاٹ والی اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں اور میں گاؤں میں اب کافی عرصہ رہا ہوں، اور میں چونکہ سیاست سے بھی تھوڑا بہت لنکڈ ہوں، لوکل پالیٹکس پہ، اور آپ کا تعلق کرک سے؟ میرا تعلق ضلع کرک سے ہے، اور پھر وہاں بھی ایک گاؤں سے ہے۔ سو ہمارا بیسیکلی تھوڑا بہت زمینداری کا سسٹم بھی تھا، اور میرے والد صاحب چونکہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے لوکل، اور وہاں سے ہم نے تھوڑی نشو و نما، اور وہاں سے ہم نے جو ہے وہ سیاست وہاں سے بھی تھوڑی بہت سیکھی۔ تو میرے والد صاحب اکثر درخت لے کے آتے تھے، اور وہ اکثر زراعت والے اور جنگلات والے دے دیتے تھے، اور وہ ہمیں پھر جب اسکول سے ہم آتے تھے تو پانی پکڑ کے والد صاحب کے ساتھ ہم درخت جو ہے وہ لگاتے رہتے تھے۔ یوزولی ہم یہ کرتے تھے کہ ہمارے اپنی زمینوں میں ہم لگا لیتے تھے، تو 2-3-4 دن بعد جو ہے وہ درخت غائب ہو جاتے تھے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن تھی۔ پھر ہم پتہ کرتے تھے کہ یار کس نے کون لے کے گیا ہے اس کو درختوں کو، تو وہ ہمارے ساتھ میں گرد کے جو پڑوس کے لڑکے چڑکے ہوتے ہیں نا، وہ درختوں کو کاٹ دیتے تھے۔ اب وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا تھا کہ بیسیکلی یہ جو کلچر ہے یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے آپ کے اس کلائمیٹ چینج پہ۔ اب وہاں پہ کلچر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جی اگر آپ ایک درخت لگائیں گے تو وہ زمین کا قبضہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو اگر آپ اس طرح لنک کرتے ہو نا ٹریڈیشنز کے ساتھ، انٹرسٹنگ، تو آج پتہ چلتا ہے کہ ایک کلچر اور ایک ٹریڈیشن جو وہ زمینی مسائل ہیں وہ ایک درخت پہ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے۔ پھر کیسر نے آ کے درخت لگایا ہے تو یہ اس کا طرح سے اس نے اپنی زمین قبضے میں کر لی ہے، اور یہ میرا مطلب کل کو یہ آ کے کہہ سکتا ہے جی میں نے تو یہاں تک درخت لگایا۔ یہ میں ایک دوسرا اس میں یہ تھا کہ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ زمین کا جو ہے وہ مٹی تھوڑا سا دوسرے والی زمین میں جاتی ہے تو وہ اس سے زرخیز ہو جاتا ہے وہ دوسرے والا، تو اگر آپ آج درخت لگا لیتے ہو تو وہ اس کو بارڈر پروٹیکشن دے دیتا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی، اب وہاں پہ اویئرنیس نہیں تھی لوگ، ایک آج کا یہ درخت جو ہے کل کا سایہ ہے اس کا آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی رحمت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ہماری جو وہ سوچ ہے وہ اسی طرح چھوٹی چیزوں پہ۔ لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت سی چیزیں بدل دی ہیں، کیسے نہیں؟ جتنا سوشل میڈیا نے چیزیں بدلی ہے اتنا اوکاڑی بھی ہے۔ اچھا، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سوشل میڈیا کے لیے ریڈی ہیں اس کی یوز کے لیے۔ آپ جتنے آج کے سوشل ایشوز ہیں وہ ہے ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے، آپ اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15% لوگ اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہوں گے، لیکن 85% لوگ جو ہے وہ اس کو نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ وہ یہ بجے چھری ہے نا جس سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کا گلا بھی کاٹ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کراؤڈ آیا سوشل میڈیا والا کراؤڈ ہے، آیا آپ کا کراؤڈ اینڈرائڈ فون والا کراؤڈ ہے۔ جس وقت فون آئے تھے مجھے آج بھی وہ فون یاد ہے کہ میرے والد صاحب جو فون لیے تھے تو ہم اس کے رنگ ٹونز کے لیے خوش ہوتے تھے، پھر ہم اس میں رنگ ٹونز ڈالتے تھے، پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بتی لگا لیتے تھے، وہ مختلف بتیاں چلا، ہم اس دور سے پھر ایک ٹچ موبائل آ گیا، پھر کیمرہ فرنٹ کیمرہ آ گیا، تو اس سارے فیزز سے گزر کے پہلے وہ ٹیلیفون تار والا ٹیلیفون بھی تھا۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ کلائمیٹ چینج جو ہے بیسیکلی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس اویئرنیس کی ضرورت اسکول کالج سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا جو حجرہ کلچر ہے
اسپیشلی کیونکہ اس سے رولر یوتھ اور رولر کے جو چلڈرن اور وہاں پہ خواتین وہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں کلچر کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور وہ کلچر موسٹلی آپ کے لوکل لیڈرشپ، وہ چاہے ریلیجیس لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ویسے انفلوئنشیل لوگ ہو. فار ایگزامپل ہمارے کچھ علاقوں میں خان سسٹم ہے، وڈیرا سسٹم ہے، تو وہاں پہ پنچایت ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی بات جو ہے وہ پکی پکی سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. پھر یا کچھ لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے گھوم پھر کے آئے ہوتے ہیں تو وہ گاؤں میں تھوڑا سا لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو گاؤں اسپیشلی اس مقصد کے لیے جانا چاہیے کہ میں نے یہ اویئرنیس دینی ہے، اور مجھے چونکہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ مجھے 2-3-4 لوگ سن لیتے ہیں، اور یا میں ان کے لیے تھوڑا سا رول ماڈل ہوں، تو ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں آج جو آپ مسئلے بنا رہے ہو کل کے دن یہی درخت نہیں ہوں گے. اور آج موسٹلی ایون کل میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ پشاور میں آج کل ملتان کی گرمی ہے، یعنی پشاور میں اگر ملتان کی گرمی آئی اور اس کی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن ہے، درختوں کاٹنا ہے. پھر میکسیمم لوگ یہ بھی کر لیتے تھے کہ جی درخت کاٹنا جو ہے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کی پروفیٹیبل بزنس ہے یا باقی چیزوں میں اس کو ٹرانسلیٹ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملتان کی گرمی اگر پشاور میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملتان کے آم بھی ساتھ آئیں گے، آم ادھر ہی رہ جاتے ہیں، صرف گرمی آتی ہے اگر آپ اس کا خیال. آم ادھر سے بھی فارغ ہو گئے، ادھر سے بھی گئے. تو بہرحال یہ ڈاکٹر سائمہ بھی ساتھیوں ذکر کر رہی تھیں اپنی گفتگو میں کہ ہم نے ایز انڈیویجولز کیا کرنا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک اڑان میں، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے بات شروع کریں گے. اور اب ہم اپنے دونوں مہمانوں سے 3 ٹپس لیں گے، 3 مشورے لیں گے کہ جی اب ہم نے ایکچولی اپنے لائف سٹائل کو میں کیا کرنا ہے. اور کسی بھی وقت کوئی بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. سیلاب کا ریلا جو ہے وہ نہ ذات پات دیکھتا ہے، نہ وہ بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی دیکھتا ہے، نہ وہ کچا نہ پکا مکان دیکھتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسکولوں کو چھوڑ دینا ہے، اسپتالوں کو چھوڑ دینا ہے، میں صرف دوسرے دفاتر کو افیکٹ کروں گا یا گھروں کو. ایسا نہیں ہے، اینڈ وائس ورسا. تو پھر ہم نے اپنے لائف سٹائل، اپنے زندگی کے طرز کو کیسے بدلنا ہے، اس پہ بات کریں گے. 3 مشورے تیار ہو جائیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اڑان. ڈاکٹر سائمہ شفیق جو کہ واش اسپیشلسٹ ہیں یونیسیف پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اڑان میں، اور قیصر نواب بھی ہیں جو کہ ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک کالم نگار ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کرنا ہے ورنہ بعد میں صرف ملال اور دکھ اور افسوس کے سوا کچھ رہ نہیں جائے گا. اور وہ کیا کرنا ہے یہ اڑان کے آج کے اس ایپیسوڈ کے اس حصے میں ہم جانیں گے دونوں مہمانوں سے. 3 مشورے آپ نے دینے ہیں جی، مفت مشورے، $1 ملین ایڈوائز ہوگی آپ دونوں کی طرف سے. ڈاکٹر سائمہ آپ سے شروع کریں گے. ایسی کوئی چیز جو کہ میں اور میرے ویورز اور ہمارا سارا کرو آج سے ہی اپنا لیں. دیکھیں توثیق، سب سے پہلے تو کیسر نے ایک چیز آلریڈی انیشیٹ کر دی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں. میں مشورہ دینے سے پہلے ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو ہماری ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ شاید ہم کچھ کر نہیں سکتے. لائک فلڈز آ گئے، کوئی کلائمیٹک ایمرجنسی آ گئی، ہیٹ ویوز آ گئی. ہم ایز این انڈیویجول ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے. سو پہلی یہ ریئلائزیشن کہ یہ میری وجہ سے، میرا اس میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہے، اور مجھے انڈیویجول لیول پہ کوئی نہ کوئی چیز ایز این ایکشن کرنی ہے کہ میں اپنی حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر لوں. تو پہلا تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں، ان کے امپیکٹ جس بھی شکل میں ہو رہے ہیں، اس میں ایک میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے. ہیومن ایکٹیویٹی، ہیومن ڈیولپمنٹ. اب بات یہ ہے کہ ہم پتھر کے دور میں تو نہیں جا سکتے، ہیومن ڈیولپمنٹ تو ہونی ہے، ہم نے آگے پروگریس بھی کرنا ہے، لیکن ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ اگر انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں گی، ایکو فرینڈلی ہوں گی، جس کو ہم کہتے ہیں ماحول دوست بھی کہتے ہیں، اگر ہم وہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو وہ ہمارے سے ایز این انڈیویجول اور ہمارے گھر کے لیول سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. اب اس میں جو ایک میجر چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن.
ایک ذمہ دار طریقے سے آپ، جس کو پرانے زمانے میں ہم لوگ ایک وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے جو چیز لی ہے، پرچیز کی ہے، یا جو آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی کاربن فٹ پرنٹ ہے. لائک آپ کے کپڑے، آپ کے گھر میں جو بھی کنزمپشن کی چیز جو آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں، اس میں بہتر طریقے سے اگر آپ کی چوائسیز ہوں گی، یا آپ اسے بہتر طریقے سے استعمال کریں گے، یا اس میں آپ اس فٹ پرنٹ کو انکریز نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کاربن فٹ پرنٹ جتنا کم ہوگا اتنی کلائمیٹک چینجز کم سے کم آئیں. یعنی جو شرٹ میں نے پہن رکھی ہے، اس کو بنانے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کاربن جو ہے، مطلب میں نے اس قمیض کو خرید کے پہنا ہے تو میں بھی ایک طرح سے چھوٹا سا صحیح لیکن ایک کانٹریبیوٹ ضرور کر رہا ہوں گڑبڑ کے اندر. سو ہمیں ایک تو یہاں پہ سمجھداری اور ذمہ داری کا وہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی جو ہماری گھروں کی کنسٹرکشن ہے اس کے اندر بھی ایز این انڈیویجول لیول ہم کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو کہ ماحول دوست ہو سکتی ہیں، جو کہ ہمیں اگلے آنے والے وقتوں میں ہیٹ ویو سے بھی بچا سکتی ہیں. اگر وہ ایکو فرینڈلی کنسٹرکشن ہوگی تو وہ ہمیں ہیٹ ویو سے بھی بچائے گی، اور ہمارا ماحول کے اندر وہ جو ایک ماحول دوستی والا ایلیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھے گی. کیونکہ ہیٹ ویو تو اب ہر سال آپ دیکھیں، اس سال بھی کتنا زیادہ آ رہی ہے، سختی سے مطلب ہم نے گرمی کو دیکھا، مطلب سٹرونگ ویدر پیٹرنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ان کو ایورٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے کچھ طریقے، جیسے پرانے اس میں ہماری کنسٹرکشن ایسی ہوتی تھی، چھتیں اونچی ہوتی تھی، روشن دان ہوتے تھے، وینٹیلیشن کا ایک پروسیس ہوتا تھا، گھروں میں رہنے کی جگہ تھوڑی سی کم لیکن بڑے برآمدے، ویرانڈے، تاکہ ہماری پوری ایریا ایسا نا جس میں اے سی کا استعمال پھر کم تھا. یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ماحول سے کس طرح سے ایکلیمیٹائز تھے، وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. پھر یہ ہے کہ جتنا ہم کانکریٹ کا سٹرکچر بناتے جا رہے ہیں اتنا ہم گراؤنڈ واٹر ریچارج نہیں ہونے دے رہے. جو بارشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے کچھ رحمت کے طور پہ بھی دی ہیں تاکہ پانی برسے، اور جو زمین کا پانی ہے وہ زمین اپنے اندر سوک کر کے گراؤنڈ لیول کو انہینس کر لے. جو ہماری کلائمیٹک چینجز یا جو بھی یہ ایمرجنسیز آ رہی ہیں اس میں ایک میجر چیز واٹر اسکارسٹی یا پانی کا گراؤنڈ لیول کم ہو جانا بھی ہے. فلڈ آنا ایک چیز ہے لیکن پانی کا گراؤنڈ لیول کم ہو جانا ایک اور بڑی ایمرجنسی ہے جس کا ابھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوگا. دین پاپولیشن گروتھ جتنی زیادہ ایکسپونینشلی انکریز ہوتی جا رہی ہے اتنا ہماری کلائمیٹک چینجز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آبویسلی اتنی زیادہ زمین درکار ہے، اتنے زیادہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ درکار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور کچھ نہ کچھ چیزوں پہ ہم انڈیویجول لیول پہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز یا ایکشن کر سکتے ہیں. ویسٹ پروڈکشن جو کہ اگین ہیومن بیہیویئر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو بھی ایکشن یا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں ہم ویسٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اس ویسٹ کو مناسب طریقے سے گھر کے لیول سے کیسے ہم ٹھکانے لگا سکتے ہیں، وہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم اپنے ہی لیول پہ، پلاسٹک کا استعمال، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. گراؤنڈ واٹر ہم ایکسیس کریں، پاکستان میں 90% سے بھی آلموسٹ اتنے تک ہمارا جو ایکسیس ہے وہ گراؤنڈ واٹر کا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ واٹر ایکسیس بھی کریں تو ہمیں گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے بھی کوئی نہ کوئی عملی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ جو واٹر ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہی واٹر ہم ریچارج کے، اتنی ہی ایفرٹ ہم گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے بھی لگائیں، جو کہ اگین انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہے. کیا سر آپ کے مفت مشورے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ نے تو تجاوزات کر لیے، 3 سے زیادہ مشورے دیے. تو بہرحال ان کی کنورسیشن میں ڈاکٹر صاحبہ کی ایک چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ سسٹینیبل فوڈ کنزمپشن. دیکھو ہماری کلچر میں نا ایسے محاورات اور ایسے کوٹیشن پروموٹ کیے جاتے ہیں نا کہ ہم صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں نا تو پھر اتنی دعا کر لیتے ہیں، بٹ اس کھانے کی بیسیکلی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ کھانا ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے، وہ باڈی کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے اور اس کے اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں. میں آج صبح پراٹھے کھا کے آیا ہوں 2، آپ نے کیا سر مجھے گلٹ میں ڈال دیا ہے. ویسے یعنی ایک پراٹھے سے گزارا ہو سکتا ہے. میں صرف ایک تجاوز اور کر رہی ہوں کیسر کے، اس کے اوپر یہ جو کیسر نے پوائنٹ اٹھایا نا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو انڈیویجول لیول پہ ہم پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو فوڈ پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. توثیق ہمارا پورا انکلینیشن ہوتی ہے کہ ہم میٹ ایٹنگ کی ہیبٹس ہماری بہت زیادہ ہیں، ویئر ایز ہم جو ہے وہ ویجیٹیرین
سبزی سبزی تو سبزی میں ہمارا جو ہے وہ اس کی ایمیشنز کم ہے. جب ہم لائف سٹاک کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں, تو لائف سٹاک کی ایمیشنز بہت زیادہ ہے. اچھا, ویجیٹیبلز کی ایمیشنز کم ہے. سو ہمارے جو فوڈ پیٹرنز ہیں, ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں, ان کے چینج ہونے سے بھی ہمارے کلائمیٹ پہ ایفیکٹ آ رہا ہے. سو یہ ایریا, یہ پورا ایریا ایسا تھا جہاں پہ ویجیٹیبلز کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, ویئر ایز اب ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے. پھر ہم پروسیسڈ فوڈ کے اوپر بہت زیادہ آ گئے. پروسیسڈ فوڈ میں اگین جو ہے وہ پروڈکشن, ریفریجریشن, یہ تمام عوامل جو ہیں وہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے تازہ پکتا تھا, تازہ کھاتے تھے, کوئی فریج ہمارے گھر میں نہیں ہوتا تھا, وہ ایک نعمت خانہ ہوتا تھا جس کے جالی اس کو. سو یہ ہمارے لائف سٹائلز جو اس جگہ کے آرگینک لائف سٹائلز ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تازہ اور مناسب کھانا چاہیے, تازہ اور مناسب, اور 3 وقت کا کھانے کا کلچر ختم کرنا چاہیے. اوکے, 2 وقت. یہ اگر ہم کتنے کروڑ عوام ہیں, کوئی 26 تو ہو گئے نہیں, اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا چلیں, چلو 26 ہی ہے. میں نے 26 کا 26 کروڑ جو ہے وہ دن میں 3 روٹیاں کھاتی ہے. 1 روٹی مائنس کر لو, 2 پہ آ جائے, آپ کی 26 کروڑ روٹیاں ڈیلی کتنی بچت ہوگی آلموسٹ. بچے مجھے کم کرا دو تو 15 کروڑ تو کم از کم روٹیاں آپ کی بچت ہو جائے گی. اس سے کتنی پروسیسز, یہ پورا جو چین ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور یہ انڈیویجول سے سٹارٹ ہوگا. اور دیکھیں ہم اپنی گفتگو میں ہم اس میں ہمارے کلچر میں کہ جی 2 وقت کی روٹی, ہم کہتے ہیں یار اللہ 2 وقت کی روٹی دے دے بس. یہ بیسیکلی ہمیشہ 2 وقت کی روٹی تھی. یہ کمرشلزم اور کنزیومرزم نے نا اس کو 3 وقت کر دیا. اس کے پیچھے بھی پالیٹکس ہے. ایک تو ہمیں روٹی کے پیچھے لگا دیا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک چیز ہے, وہ روٹی ہے, اور وہ 3 وقت چاہیے, اور ہمیں کام کرتے بھی روٹی کے لیے, اور کہتے اسی پیٹ کے لیے تو میں کماتا ہوں. یعنی یہ سارے بیسیکلی وہ محاورے, ٹیکنیکلی اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. کوئی بندہ ہے جو اس کو انڈلج کراتا ہے غریب ملکوں میں, کنزیومرزم ہے نا جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کلچر کو ہم جیسے لوگ ہی کامن لوگوں میں اویئرنیس کے تھرو ختم کر سکتے. یہ نصاب کے تھرو یا ریسرچ کے تھرو ختم نہیں ہوگا, یہ چھوٹی چھوٹی اہم دوسری چیز جو میں اس پروگرام کی توسط سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم بزنس لائیں چیزوں میں. میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا رشیا 2020 میں, اور اس فورم کا نام تھا رولر یوتھ فورم. وہ ہمیں لے کے گئے جی اپنے دیہاتی ایریوں میں, اور وہاں کے دیہاتی یوتھ کے ساتھ انہوں نے ہمیں یعنی کسان جو تھے ان کے ساتھ انٹریکشن کرایا. وہاں سے جی ہم نے دیکھا کہ ایک ہنی بی کو اگر آپ رکھتے ہیں اور اس سے کتنے آپ پروڈکٹس بناتے ہیں, جس میں ہنی بی ویکس ہوتا ہے, ہنی بی جیم ہوتا ہے, ہنی بیز کی دوائیاں ہوتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ ایک لوکل فارمنگ سے ایک خاتون اپنے والد صاحب کو پروموٹ کر رہی تھی اس بزنس کو ود ماڈرنٹی کو, اور اس کے تھرو آپ کا ایک تو ہنی بی ہوتا ہے فارمنگ, دوسرا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ پریزرو ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے نیچر بھی پریزرو ہوتا ہے. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تھوڑا سا یہ جو رولر یوتھ ہے اس کی ایسی اورینٹیشن کرے تھرو انٹرپرینورشپ کہ یہ درخت لگانے میں ہی کاربن جو کریڈٹ ہے آج کل وہ کمانا سٹارٹ کر لے, یا درخت لگا کے فروٹ پہ بزنس سٹارٹ کر لی, یا ویجیٹیبلز, تو اس سے بہت آرگینک فوڈز کو بزنس سائڈ کو بھی ہمیں بزنس سائڈ کو بھی پروموٹ کرے. اور تیسرا جو سمپل چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آج کل یہ میمز بنانا جو ہے بڑا پاکستان میں ٹیلنٹڈ کام ہے. سو ہم جو یہ جتنے لوگ میمز بنا رہے ہیں, اگر اس کا ہم ایک آدھ ورک شاپ کروا دیں, ایون تھرو یونیسیف یا تھرو XYZ کروا دیں, اور ان کو ہم جو ہے یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہے, سوشل ایشوز, پہلے ہم پیاسا کوا پڑھتے تھے, اب کون پیاسا کوا پڑھ رہا ہے؟ پہلے وہ جو لومڑی تھی کون سی, وہ جو ایک وہ پھر ایک خرگوش بھاگتا تھا, پھر وہ سو جاتا تھا. یہ کہانیاں آج کل کے میمز سے ان ایشوز کو ٹیکل کیا جائے. بھائی یونیسیف اور PTV دونوں کے لیے بڑا اچھا سو اس کا بڑا امپیکٹفل ہوگا, اور لوگ دیکھتے ہیں. اب ایک چھوٹے سے میمز, یہ میں اکثر یہ ہمارے جو سرائی کی بیلٹ ہے ان کے بڑے زبردست قسم کے میمز ہوتے ہیں. وہ لڑکے میں دیکھتا ہوں جی ایک ویورز کی تقریباً کوئی ملین ویورز ہوتے ہیں, اور وہ اچھی کامیڈی کریٹ کرتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے. ڈاکٹر سائمہ اور کیسر, تھینک یو سو مچ. یہ جو آخر میں کیسر نے 1-2 مشورے دیے بھائی ان پہ ذرا عمل کریں گے اور کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آج کے اڑان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بڑے انٹرسٹنگ مشورے سامنے آئے. ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں, ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ آلریڈی ان میں سے کچھ کر رہے ہیں یا کیسر اور سائمہ کی بات کو آگے کیسے بڑھانا چاہیں گے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.